आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ जिसमें एक मर्द और एक औरत को गोली मार दी गई, वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और पाकिस्तान में ये एक रवायत रही है कि बड़े अरसे से जिरगे और इस तरह के और जो मसाइल हैं उनमें कत्ल होते हैं और लोगों को कत्ल किया जाता है। और उसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है कि पाकिस्तान में एक पैरेलल निज़ाम भी जिरगों की शक्ल में, पंचायतों की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, जिसे कोई सरकारी मंजूरी उस तरह से मौजूद नहीं है। और ये पाकिस्तान की सरकार और कानून की कमज़ोरी भी है कि इस तरह से होता है। अब जिस तरह से हमने उस वीडियो में देखा, वीडियो को देखना बड़ा मुश्किल है, मगर हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे उस वीडियो को देखा हो। तो उसका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि एक मर्द और एक औरत को एक बंजर जगह पे लेके आया जाता है और उसके बाद उन दोनों को गोली मार दी जाती है। और जो ट्रांसलेशन बताई गई है कि वो औरत कहती है कि तुम्हें मुझे सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, और फिर वो थोड़ी दूर जाके खड़ी हो जाती है और वो अपनी पीठ उन लोगों की तरफ कर देती है जो कि उसे मारने वाले हैं, और उसे गोली मार दी जाती है। और फिर खातून का इंतकाल हो जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। मगर वो शख्स जो है, जब उसको गोली मारी जाती है, उसका खामंद है बताया जा रहा, उसमें जान अभी बाकी होती है। और फिर कुछ लोग आके उसको गोलियां मारते हैं और वो मर जाता है। और मरने के बाद भी एक और शख्स आता है और वो क्या करता है, वो मज़ीद गोलियां मारता है दोनों मुर्दा जिस्मों में, और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो बेसिकली शादी करना कोई गुनाह नहीं है, और अगर कोई किसी से औरत अपनी मर्ज़ी से शादी करती है तो वो कोई गुनाह नहीं है। मगर कबायली मुआशरे में इसे गैरत का मसला बना लिया जाता है और हमेशा इसकी वजह से बहुत से लोग मरते हैं। हमारे साउथ एशिया में ज़ात पात के नाम पे, कबीले के नाम पे, पसंद की शादी के नाम पे पिदरसरी मुआशरा है। ये क्या करता है, ये अगर औरत अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले तो उसे मारने के लिए हमेशा लगा रहेगा। अभी पिछले दिनों ऐसा भी होता है दिन के जी, कहीं से कोई अमेरिका से आ गई है खातून और उसने आगे बलूचिस्तान में किसी नौजवान से शादी कर लिया और पूरा मुल्क की खुशियाँ मना रहा है। मगर जब अपनी औरत या अपनी बेटी अपनी मर्ज़ी से शादी करे, जो कि उसका इंसानी हक़ है, बल्कि मज़हब भी एटलीस्ट उसको ये हक़ देता ही है, तो उस पर इस तरह का काम हो जाता है। और कारोकारी के नाम पे, गैरत के नाम पे बहुत सी और चीज़ें हैं जहाँ पे औरतों को मार दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पे हमें एक और भी चीज़ मिल रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी उसके साथ मर्द भी तो मरा है, तो सिर्फ औरत के मरने की बात क्यों हो रही है। तो बात यह है कि भाई ये मसला एक औरत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि औरत ने अपनी मर्ज़ी पूरी करने की कोशिश की है। अगर उसने नहीं की होती तो यकीनन वो मर्द भी ना मरता। मर्द तो अपना मुंह कहीं भी काला करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हीं कबायली माशरों में बच्चाबाजी और मर्दों के साथ इस तरह के काम करना जो कि माशरे में मयूब समझे जाते हैं, उन पे कोई दूसरी बार देखता भी नहीं है। आज तक कोई मर्द गैरत के नाम पे कत्ल नहीं हुआ, चाहे किसी और मर्द के साथ उसने जना कर ही क्यों ना लिया हो। तो इसलिए मसला औरत का है। अगर कोई दो मर्द ऐसे मिल जाते आपस में जिनके निकाह तो भी हो भी नहीं सकते थे मजहबी और माशरती तौर पे, मगर वो ऐसे होता, गो के मैं उसके भी 100% ख़िलाफ़ हूँ। मैं किसी भी किस्म के सेक्सुअल रिलेशंस जो लोगों के आपस में होते हैं वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा समझता हूँ, और मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ भी कभी भी होना चाहिए। मगर उस पे माशरे में उस तरह के इक़दाम नहीं उठाए जाते। औरत को कबीले और माशरे की इज़्ज़त समझा जाता है, और औरत की टांगों को के दरमियान ही इज़्ज़त बस लगाई गई है। तो एक कपल ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी की, उनको ये कहा गया कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि वो वहाँ से फ़रार थे। आप वापस आएँ ईद पे और हम आपको जी क्या करेंगे, हम आपकी दावत करेंगे। फिर जब वो वापस आए तो क्या हुआ जी कि वो पंचायत में फ़ैसला हो गया, और पंचायत में फ़ैसला होने के बाद कब जिरगे में उन दोनों को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया गया। और क्या हुआ उसके बाद, उनके रिश्तेदार और उनके कबीले के लोगों ने मिलके उन दोनों को मार दिया, और पूरा मुआशरा एक खामोश तमाशाई बना है। पाकिस्तान में
شور تو بہت مچ رہا ہے اور وہ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. قبیلے کا سردار جس نے قتل کا فیصلہ دیا تھا اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. مگر مجھے اس بات کا بہت زیادہ ڈر ہے کہ آخر کار آج یہ مقدمہ چلتا رہے گا، 7 سال یہ مقدمہ ہی چلتا رہے گا، کیونکہ بہت سے لوگ جرگے میں گواہیوں کے طور پہ انوالو ہوں گے. کیونکہ جب ظاہری بات ہے جرگہ ہوگا تو اس میں 50 60 70 پتہ نہیں 100 گواہ ہوں گے. ان میں سے کتنے لوگ عدالت میں لے جائے جائیں گے اور گواہیاں پورے ہوتے ہوتے اگلے 10-15 سال گزر جائیں گے، اور 10-15 سال کے بعد اس مقدمے میں کچھ بچے گا نہیں. اور کیا ہوگا کہ لوگ صلح کر لیں گے یا کسی طریقے کرا کے اسے انڈر دا کارپیٹ کر کے یا ایک کولڈ کیس بنا کے ختم کر دیا جائے گا. تو ہوتا ہمیشہ سے ایسے ہی آیا. جب تک جرگوں کا نظام پاکستان میں ختم نہیں ہوگا تب تک اسی طرح بے گناہ لوگ مرتے رہیں گے. کسی بھی شخص کا، عورت یا مرد، کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا اس کا بنیادی حق ہے، اور کسی تیسرے شخص کو اس میں دخل اندازی کی اجازت پاکستان کے قانون اور کسی بھی انسانی قانون کے مطابق اس بات کی اجازت نہیں ہے. وہ عورت نے اگر اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کر لیا تھا تو وہ اس کا ایک ذاتی فعل تھا، اور کسی دوسرے شخص کو اس پہ اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عاقل بالغ ہے. شی از آف ایج اینڈ دیٹ مین از آلسو آف ایج اینڈ نو ون کین انٹرفیئر ان دیئر پرسنل لائف. اب انہوں نے شادی کر لی، ان کا جو بھی مسئلہ تھا دیٹس دیئر پرابلم. تیسرے شخص کو یا قبیلے کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے. انڈیا میں بھی اکراس دا بارڈر غیرت کے نام پہ جن کو قتل آنر کلنگز کہا جاتا ہے وہ کاسٹ کے نام پہ بھی ہوتی ہیں اور مسئلوں میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک اس قسم کا ٹرائبلزم اور کاسٹزم موجود ہے سوسائٹی کے اندر، جس میں کسی ایک کو دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق میں انوالو ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور میں انسان کے اس رائٹ کو کہ وہ کسی بھی شخص کے لیے اپنے آپ کو چن سکتا ہے یا کسی شخص کو اپنے لیے چن سکتا ہے، چاہے وہ شادی کرے یا نہ کرے، میں تو اس بات کے حق میں ہوں. اگر کوئی دو اشخاص آپس میں کسی بھی قسم کا سیکشول ریلیشن رکھتے ہیں اور ان دونوں میں ان کا کنسنٹ شامل ہے، وہ شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اور کسی تیسرے شخص کو اس کے اوپر رائے دینے یا انوالو ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی تیسرا شخص بھی تاجا والدار ٹھیکیدار نہیں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ اسی طرح یہ لوگ مار کے اور اپنے آپ کو دلیر ثابت کرتے ہیں. کوئی دلیری نہیں ہے کہ 50 مرد ایک جگہ پہ بنجر جگہ پہ ایک کپل کو لے کے جائیں اور عورت کو گولی مار دیں. نہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ وہ اکیلا مرد آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور بعد میں آپ کہیں او جی ہم تو بڑے دلیر ہیں. آپ دلیر نہیں ہیں، آپ کاورڈ ہیں. یہ غیرت نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے. یہ قائر لوگ ہیں. اور اس طرح کی غیرت جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیرت ہے، یہ بغیرتی اور گھٹیا پن کی انتہا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو کہیں بھی لے جا کے جانوروں کی طرح مار دیں، بلکہ جانور بھی اس طرح سے کسی کو نہیں مارتے. ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ ہم بڑے غیرت والے ہیں. ہم نے اپنی قبائلی روایات کی پاسداری کر لی ہے، ہم نے اپنے قبائلی کلچر کو بچا لیا. ہمارا تو کلچر انڈر تھریٹ آ گیا تھا کیونکہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی. اور ان سب لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی مرد بھی ساتھ مرا ہے، اس کا بڑا مسئلہ، تو عورت کا نام کیوں آ رہا ہے؟ بھائی مسئلہ عورت سے جڑا ہوا ہے. جب عورت اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتی ہے، جب عورت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے اور دلیری سے اپنی زندگی کے فیصلے لیتی ہے، تو تب یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا جو مردانہ کمزوری کے کلینکس کے ایڈریس ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس عورت کو پتہ ہے کہ بھائی ہم سارے اصل میں دماغ ہمارے خراب ہی ہیں، ہم کوئی وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی نامرد لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے ایک عورت اور ایک مرد کو جنہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی مار دیا. اور وہ عورت ان سے 10 گنا دلیر تھی. 10 گنا کیا، 100 گنا، 1000 گنا. جس نے کہا کہ ہاں بھائی تمہیں مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اور اس نے اپنے فیصلے کو اون کیا. وہ روئی نہیں، گڑ گڑائی نہیں، چیخی نہیں، اس نے یہ نہیں کہا. اور ایک ایسا امیج اس نے بنا دیا کہ ایسے مردوں کو جو اپنے آپ کو بڑے مرد سمجھ رہے ہیں، بھائی تم سے 10 گنا دلیر تھی نا وہ، تم تو قائر ہو.
ان کو کھڑا کر دیں تو گولی کھانے کے لیے ادھر رونا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہی سارے جنہوں نے اس دلیر عورت کو گولی ماری ہے جب عدالتوں میں جائیں گے تو گڑ گڑا کے بھیک مانگیں گے کہ نہیں مجھے تو کسی نے بہکا دیا تھا, تو میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا, تو جی میں تو یوں تھا تو وہ تھا, تو مجھے تو شوگر ہے, تو مجھے تو بلڈ پریشر ہے, تو میں تو دل کا مریض ہوں. ادھر سب کے سب بن جائیں گے. ٹھیک ہے, ادھر سب ایسے بن جائیں گے. اور پاکستان میں ہر معاملے میں ہمیں یہ ہجوم کی نفسیات اور ہجوم کی سوچ, یہ موب سائیکالوجی دکھائی دیتی ہے. کہیں بھی کوئی قتل ہو, چاہے بلاسفمی کے نام پہ موب لنچنگ ہو یا غیرت کے نام پہ اس طرح جرگے کے گھٹیا فیصلے کے تھرو کیا ہوا, غیر قانونی فیصلے کے تھرو کیا ہوا یہ قتل ہو, ان سب میں ہمیں ایک ہی سفاکیت, حیوانیت دکھائی دیتی ہے. ہمیں اس معاشرے کی عزت کی کچی فصیل میں پڑے ہوئے سوراخ, بار بار بدبودار سوراخ دکھائی دیتے ہیں. اور ہمیں اس معاشرے میں موجود مردوں کے ضعیف اور چھوٹے چھوٹے نفس دکھائی دیتے ہیں, جن کو پتا ہے کہ ان کے معذور اور نحیف اور کمزور نفس کسی عورت پہ حکمرانی کا طریقہ ان کو یہی نظر آتا ہے. اس کی جب انہیں پتا ہے کہ وہ اندر سے احساس کمتری کا شکار ہے کہ بھائی ہم تو پورے مرد ہی نہیں ہیں, تو مردانگی دکھانے کے لیے پھر کس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم گولی ماریں گے ان کو, جو عورت اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے. کیونکہ یہ عورت کو, کسی بھی عورت کو برابر انسان سمجھ کے اس کے حقوق اس کو نہیں دے سکتے. اسے باندھ کے, اس کے گلے میں رسی باندھ کے, اس کے پاؤں میں زنجیر باندھ کے, اسے غلام بنا کے پوری زندگی مار مار کے, پیٹ پیٹ کے اسے غلامی میں رکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں. پورے معاشرے کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ بھائی میری جنسی طاقت کم ہے اور مجھے کوئی نسخہ تلاش کرنا ہے. مردانگی دکھانے کے لیے کلاشن کوفیں اور غیر قانونی ہتھیار لے کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جا کے لوگوں کو اجاڑ بیابان میں کسی جگہ چھپ کے مار دیتے ہیں. یہ اور پھر ویڈیوز منظر عام پہ آ جاتی ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ جی یہ فلاں قبائلی سردار نے یہ کر دیا تھا, اور وہ اپنی قبائلی روایات کو اور اپنی قبائلی طاقت کو بچانے کا یہ طریقہ رکھا ہوا تھا. پاکستان میں اس طرح کے قبائلی جرگے کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کی زمینیں ہتھیانے کے علاوہ, عورتوں کو اور کمزور مردوں کو مارنے کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا. ان قبیلوں میں ان جرگوں میں کبھی کسی کا مقدمہ سن کے اس کے بعد فیصلہ نہیں کیا جاتا, اور فیصلہ کسی بھی انصاف کے اصول کی بیس پہ نہیں ہوتا. یہ لوگ بالکل بھی انصاف اور ناانصافی کے اصولوں کو نہیں سمجھتے. یہ لوگ کسی قانون کو سمجھنے کی بات تو دور تک ہے, ان کو تو اب دو لفظ بھی کسی کتاب ان کو دے دیں تو ان کو پڑھنے نہیں آتے, اور یہ فیصلے کریں گے. وہاں پہ اونچی اونچی پگوں یا پگڑیوں اور ٹوپیوں اور مونچھوں کا مقابلہ ہوتا ہے آپس میں. کس کے پاس کتنی زیادہ کلاشن کوفیں ہیں, کس کے ساتھ کتنے گنڈے ہیں, ان باتوں سے کسی کی چیز دیکھی جاتی ہے. کس نے کتنوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اور ان جرگوں میں ہمیشہ سے فیصلے پہلے سے ہی سوچ رکھے گئے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی کہیں جاتا ہے تو سنا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو فلاں والا ڈھمکاؤں ہے. پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کی زمین اتنی قبضہ کر لینی ہے, یہ کر لینا ہے. کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیں گے کہ فلاں کے لڑکے نے فلاں کی بیٹی کو چھیڑا ہے, اس لیے 2 ایکڑ زمین اس کو دے دو. فلاں کے لڑکے نے فلاں کی لڑکی کو چھیڑا ہے, فلاں کے لڑکے پر الزام لگا دیں گے کہ جی اس نے ہماری لڑکی کے ساتھ سیکس کیا, اور اس لڑکی کو مار دیں گے, اور اس کے بعد آئیں گے اور ان کی بیٹی کا ریپ کریں گے, اور ان سے غریبوں سے 2 ایکڑ زمین لیں گے, 4 ایکڑ زمین لیں گے, اور ان کا نہ صرف ان کی گاؤں میں ان کا حقہ پانی بند کر دیں گے, ان کی ذریعہ معاش ان کی زمین چھین لیں گے, ایک عورت کا ریپ کر دیں گے. مختار ماہی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مختار ماہی کا جو فیصلہ ہوا تھا جس کے اندر اس کا گینگ ریپ کیا گیا, کیا وہ بھی تو ایک قبائلی فیصلہ ہی تھا نا, وہ بھی ایک جرگے نے فیصلہ کیا تھا. تو
ہر گینگ ریپ سے لے کے 6 سال کی بچیوں کی شادیاں، زمینوں پہ قبضے، اس کے علاوہ انڈر ایج لڑکیوں کے ریپ، ہر چیز یہ کریں گے. کسی پہ الزام لگا دو غریب پہ، اس کی بیٹیوں کے 2 کے 3 کے رشتے زبردستی لے لو، ساتھ اس کی زمین لے لو، فلاں کر دو، ڈھمکاں کر دو، ہر جگہ غیرت کے نام پہ یہ تماشا ہر جگہ چلتا ہے. اور ان جرگوں کی حالت کیا ہے اور یہ کتنے گھٹیا ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے بہت سے پاکستان کے بیکورڈ ایریاز میں جانے کا بہت اتفاق رہا ہے. یہاں پہ صرف اس بات پہ الزام نہیں لگتے کہ فلاں نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ زنا کر لیا، الزامات اس بات پہ بھی لگتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی گدی کے ساتھ زنا کر لیا، بکری کے ساتھ زنا کر لیا. یہ الزامات کے فیصلے ان گھٹیا جرگوں میں ان باتوں پہ ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے پیسے دلوائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی زمینیں ہتھیائی جاتی ہیں، اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، جانور ہتھیائے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ان جرگوں میں ہوتا ہے. اور کوئی ایک بھی صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جرگے ہمارے صوبے میں ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ پنجاب میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پنچایتیں اور جرگے، یہ پختونخوا میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ بلوچستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ سندھ میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. کاروکاری سے لے کے کس طرح کے گھٹیا فیصلے ادھر دیے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی شخص جس نے پاکستان میں 4 گھاٹ کا پانی پیا اس کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان جرگوں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں. بلکہ ناانصافی اور جرم کی اماج گاہیں یہ جرگیں ہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو قانون پاس کرنا چاہیے کہ کوئی بھی جرگہ بنا کے فیصلہ نہیں کر سکتا. جب پاکستان میں آئین پاکستان کا موجود ہے تو فیصلہ اس کے مطابق ہوگا. جو حقوق کسی بھی انڈیویژول کو ریاست پاکستان نے دیے ہیں ان میں کمی کسی جرگے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ ریاست پاکستان نے کسی بھی 2 بالغ لوگوں کو، مرد و زن کو، اپنی مرضی سے رشتہ ازدواج میں شامل ہونے کی اجازت دی ہے، بندھنے کی اجازت دی ہے، شادی کرنے کی اجازت دی ہے. ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو کہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا تیسرا شخص اس بات سے نہیں روک سکتا کہ وہ آپس میں شادی نہ کریں. اور انہیں اس بات کی سزا تو بالکل بھی نہیں دی جا سکتی، اور سزائے موت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کہیں بھی کتوں کی طرح آپ ان کو پھاڑ دیں، نوچ دیں اور ان کو مار دیں. یہ نہیں ہو سکتا. کتے بھی بلکہ اتنے بے رحم اور گھٹیا نہیں ہوتے. گدھ کہنا بھی کوئی بڑی غلط بات ہوگی ایسے گھٹیا لوگوں کو. تو افسوس در افسوس ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی اس حالت پر، جس میں سب سے بڑا شکار ہمیشہ سے عورت بنتی ہے. چاہے قندیل بلوچ ہو، چاہے مختارہ مائی ہو، چاہے آسیہ بی بی ہو، اور چاہے ابھی جو خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہو. سب کی سب عورتوں کو سب سے پہلی سزا ان کے عورت ہونے کی ملتی ہے. مرد اپنے مرد ہونے کی وجہ سے نہیں مرتا، عورت اپنے عورت ہونے کی وجہ سے ماری جاتی ہے، ریپ کی جاتی ہے. اس کے حقوق اس کو نہیں دیے جاتے. اس کی کمزوری کو ہمیشہ اس کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے، ہمارے ملک، ہماری سوسائٹی کی بدبودار اور گھنونی حقیقت ہے، جسے جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنی جلدی ہی بہتر ہے. عورتوں کو جب ان کے حقوق ملتے ہیں، ان کو اپنی میکسیمم کیپیبلٹی اور سوچ کے مطابق ایکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ مردوں سے کئی بڑے کام کرتی ہیں. ہم یہ اچھے طریقے سے ہم نے ان کتوں کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھ لیا کہ یہ اس عورت کی جان تو لے سکے مگر اس کے عزم، اس کے جذبے، اس کی بہادری کا مقابلہ اصل میں یہ نہیں کر سکتے تھے. جس نے صاف کہا کہ تم مجھے گولی تو مار سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، اور واقعی کچھ اور نہیں کر سکتے تھے. ارادہ تو نہیں بدل سکتے تھے نا، سوچ تو نہیں بدل سکے نا. وہ عورت تو اس بات میں بلیو کرتی تھی کہ میں آزاد ہوں اور مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے لیے جس مرد کو چنوں اس کے ساتھ اپنی
زندگی گزاروں، جیسے کہ کسی بھی دوسرے مرد کو یا انسان کو اس بات کا حق ہے۔ وہ اپنے آپ کو، اس عورت کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھ رہی تھی، کہ جیسے مرد فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ویسے ہی وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ان چھوٹے چھوٹے قد کے مردانہ اعضاء والے لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی۔ یہ جو مردانہ کمزوری کے کلینکوں کے نسخے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کے ایڈریس ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے، اور ان کو اپنی مردانگی ہمیشہ، ویسے بھی مرد کی مردانگی بھی اس کے سیکشول آرگن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ اس کے کردار اور اس کی اندرونی شخصیت کی مضبوطی ہے اصل میں۔ تو یہ جو ہیں، یہ اس چیز کو دکھانے کے بجائے ایک لوہے کا اوزار، ایک بندوق اور اس میں ڈالی ہوئی گولیاں، ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مردانگی کی نشانی ہے۔ تو یہ اس معاشرے کی گھٹیا حقیقت ہے، اور یہ ایک تماچا ہے اس معاشرے میں موجود تمام نامردوں کے منہ پہ، اور شرمندگی کا مقام ہے ہم سب مردوں کے لیے جو آج تک اپنے معاشرے میں عورت کو اس کا حق نہیں دے سکے۔ اور ہم سب کو، ہر عورت جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نامرد ہیں، اس لیے کہ ہم کبھی بھی آپ کو آپ کے حقوق نہیں دے سکے، اور ہم ہمیشہ آپ کی خون میں لت پت لاشوں کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھتے رہ گئے، اور ہم کبھی بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہم معاشرے میں ایک ایسی سوچ نہیں پیدا کر سکے جس میں ہم آپ کو برابر حقوق دے سکیں۔ اصل میں تو معاشرے کی اصل نامردانگی اور کمزوری یہ ہے کہ معاشرہ جو اپنے آپ کو معاشرے میں مضبوط کہتے ہیں، ان کے کردار کمزور ہیں، ان کی سوچ کمزور ہے، ان میں انسانیت کے وٹامن کی کمی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ کبھی بھی ایک کمزور کو اس کا حق نہیں دلوا سکے، اس لیے ہم سب نامرد ہیں۔ ہم سب مرد، جن کو بھی اب تکلیف ہوگی اس بات سے، بالکل سمجھ لیں کہ سبھی مرد نامرد ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی کمزوروں کو اس معاشرے میں ان کا حق نہیں دلا سکے، اور ہمیں ہمیشہ عورتوں پہ اپنی مردانگی جتانے کے لیے گولیوں، بندوقوں، تھپڑوں، ٹھڈوں، قتل و غارت اور وائلنس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہم کسی بھی لیول پہ بیٹھ کے عورت کے ساتھ برابری سے اس بات کا اظہار نہیں کر سکیں، یا اس بات کو اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ عورت کو دی جائے۔ وہ کیا ہے؟ عورت کو لیول پلینگ فیلڈ کیسے دی جا سکتی ہے؟ معاشرے میں وائلنس نہیں ہو، معاشرے میں عورت محفوظ ہو۔ آپ نے اگر کسی عورت سے انگیج کرنا ہے، اور اگر آپ کو کسی لیول پہ کمپیٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ کمپٹیشن ہمیشہ دماغ اور سوچ اور عقل اور نالج کی بنیاد پہ ہو، نہ کہ زور بازو کی بنیاد پہ۔ ایک دماغی طور پہ جاہل مرد اگر اس کے مسلز میں زیادہ طاقت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت سے زیادہ اس کی ویلیو ہے، نہیں ہے اس کی ویلیو۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سبھی نے عورتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہماری ٹیچرز رہی ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری رشتہ دار ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اور کون شخص ہے جو زندگی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی سے کچھ نہیں سیکھا ہوگا؟ بیٹے سے بھی سیکھا ہے، بیٹی سے بھی سیکھا ہے، ہر شخص دوسرے سے سیکھتا ہے۔ اور سوچیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، بڑی ایک مطلب مجھے یہ اس طرح کی اپیل کرنا غلط لگتا ہے، میں اس کو نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو صرف انسان سمجھیں، مگر آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزوں پہ کنٹرول نہ ہوا تو آپ اپنی بیٹیوں اور آنے والی جنریشنز کو اس بھٹی میں دھکیل رہے ہیں جہاں جل کے خاک ہونے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پاکستانی لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس پر زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے، اور پاکستانی عوام اپنا حصہ اس بات میں ڈالیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور پاکستان کی سرکار سے ڈیمانڈ کریں، پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ قانون بنانے بیٹھے ہیں، آپ جرگوں کے خلاف قانون بنائیں۔ جیسے گینگ ریپ کی سزا موت ہے، اگر جرگے میں فیصلہ دیا جاتا ہے کسی کے قتل کا، تو سب کو قاتل سمجھا جانا چاہیے۔
تو تب جا کے یہ ختم ہوگا. ان کے خلاف ایک انتہائی زبردست طریقے سے احتجاج اور ریزسٹنس اور ان کے خلاف آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, آپ کو جستجو کرنی پڑے گی. تو تب جا کے آپ اس معاشرے کو, جو کہ عورتوں کے لیے انتہائی انسیف ہے, تھوڑا سا سیف بنا سکیں گے. اور شاید آپ تھوڑا سا یہ کہہ سکیں گے کہ شاید مردانگی کا کوئی تھوڑا سا جراثیم آپ میں موجود ہے, جب آپ کسی کمزور کو اس کے حقوق دلائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو دوستوں, امید ہے آپ کو اس ساری رینٹ سے کچھ باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی. کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, آپ اس سارے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی قانون سازی پاکستان میں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آگے عورتوں کے لیے ایک سیف سوسائٹی بنانے کے لیے کیسے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. اسے سوشل میڈیا پہ بھی ضرور شیئر کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا. آداب.